बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है दुनिया मेरे आगे और मैं हूं मुश्ताक मिन्हास और मैं नुसरत जावेद। मुश्ताक मिन्हास साहब, मुझे 30 साल से ज़्यादा का अरसा मुस्तकिल जर्नलिज्म करते हुए हो गया है। 30 साल एक उम्र होती है। मैंने आज तक अपनी ऐसी ज़िल्लत महसूस नहीं की है जैसी मैं आज कर रहा हूँ। मोहतरमा फौजिया वहाब साहिबा सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। अच्छा। मोहतरमा को मैंने जुमे के दिन 3 मैसेजेस किए, उसके बाद उन्होंने काइंडली टेलीफोन किया तो मैंने उन्हें कहा कि जी ये जो RGST का मसला है मैं आपके साथ थॉरोली डिस्कस करना चाहता हूँ। पीर के दिन आप मौका फराहम कीजिएगा। हम चाहते हैं कि कम से कम फोकस्ड 15 से 20 मिनट आपसे गुफ्तगू की जाए। आज मैंने उनको पहला ये मैसेज भेजा, SMS भेजा। पहले फ़ोन किया, वो रिप्लाई नहीं कर रही थी। फिर मैंने उन्हें SMS किया। मैंने कहा मोहतरमा, आपको याद होगा मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि पीर के दिन आप हमारे साथ फोकस्ड गुफ्तगू करेंगी इस इशू पर। उम्मीद है आप अभी मुझे अपने उस वादे को निभाएंगी। उसके बाद इसमें जो लतीफ़े की बात है वो ये है कि उन्होंने खुद फ़ोन किया। अच्छा। 4 बजे के करीब और ये कहा कि बिल्कुल बखुशी वो यहाँ तशरीफ़ लाएंगी 7:45 बजे। 7:40 से मैं उन्हें मुसलसल टेलीफोन कर रहा हूँ, SMS कर रहा हूँ, उनका कोई पता नहीं है। इससे पहले वो हमारी ही नसीम जहरा साहिबा के साथ भी ये कर चुकी हैं और उन्होंने ये किया कि खाली कुर्सी के ऊपर उन्होंने नाम लिख के फौजिया वहाब। अब ये बताइए, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ये उसकी सेक्रेटरी इत्तलात हैं और ना सिर्फ ये बल्कि ये उस कौमी असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन हैं जो जहां पे ये मामला डिस्कस होना है असेंबली में पेश होने से पहले। अच्छा। फौजिया वहाब साहबा से ये पूछना था कि आप बतौर चेयरमैन क्या देख रही हैं जब आपके इत्तेहादी अब पब्लिकली MQM ANP JUI इसकी जब मुखालिफत कर रहे हैं, इसके आपकी हुकूमत पे जो कि एक कोएलिशन गवर्नमेंट है क्या असरात हैं, क्यों ये टैक्स लगना जरूरी है? मेरी सुनेंगे जी। आपको दुख हुआ इसका? कोई मुझे शदीद दुख हुआ। मैं अच्छा, ये बताया पहले ये बात एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि कोई सियासतदान वो ये कहती है एक्सक्यूज मी। एक तो उन्होंने खुद सुबह नहीं, मुझे बता, सुबह चीटिंग यू, इट्स चीटिंग यू। सुबह 8 बजे नाश्ते पे तो नहीं समझी वो, मतलब ये तो एक ये भी बात हो सकती है ना, अगर फर्ज हो सकता है पता नहीं आपके घर सुबह 8:30 बजे नाश्ते पे आ रहे हो। मैं नहीं ले रहा, ये इतना मेजर इशू है which relates to make or break this government। नहीं सर, मेरी बात सुने। एक ऐसा बड़ा इशू है जिसपे अदनान मजारी IMF के रिप्रेजेंटेटिव जो आए हुए थे यहाँ पे, ठीक है, वो डेवलपमेंट फोरम के इजलास के लिए, उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड कहा है कि इस बिल का महज पार्लियामान में पेश हो जाना काफी नहीं है बल्कि इसका लागू होना जरूरी है। और अगर ये न हुआ तो अब जो किस्त मिलनी है IMF की वो खत्म। और मतलब ये कि हमारा जो टोटल प्रोग्राम था IMF के साथ उसको या तो ये हो कि ये बता दिया जाए। मुझे सबसे बड़ी बात जो मुझसे हजम नहीं हो रही कि आपने मुझे खुद फोन किया। अच्छा। मेरे मैसेज के बाद और अच्छा। कहा जी बिल्कुल। अच्छा, मेरी बात सुने, मुझे ये बताएं, अगर मेरी बात सुने, मुझे ये बताएं, अगर ये गवर्नमेंट इस सारी ले डूबे, अगर ये RGST इसका फौजिया वहाब की सेहत पर कोई असर होगा? नुसरत साहब, बात समझने की कोशिश करें। पीपल्स पार्टी के अंदर बाकायदा 2 ग्रुप और 2 मेंटेलिटीज जो है इस वक्त एग्जिस्ट कर रही हैं। एक कह रहे हैं कि बाढ़ में जाए, ठीक है, जो गुजरा है उसका जवाब दें। पार्टी को आप ना मौका दे रहे हैं और ना वो उसको डिफेंड कर रही है। पीपल्स पार्टी एक्चुअल तो वो तो ये पीपल्स पार्टी है ही नहीं। अब आप देखें जितने भी इनके बड़े बड़े लोग हैं वो सारे हैं। बाबर अवान पीपल्स पार्टी को डिफेंड कर रहा है लेकिन फौजिया वहाब नहीं कर रही इस पार्टी को डिफेंड। इस गवर्नमेंट को नहीं है, उनको अपनी फुर्सत मिलेगी वो जरूर आपके साथ आएंगी। देखिए, मेरी बात तो सुने। मैं अगर आपको SMS पे SMS करता रहता, आप मुझे फोन न करती,
سنو نا میری بات, آپ مجھے فون نہ مجھے یہ بتائیں اس کا پاکستان کے عوام کو کیا نقصان ہے اس کا عوام, میں آپ مجھے فوزیہ وہاب سمجھ لیں, میں وہی جواب دوں گا. مثلا میری بات تو سنیں, میں آپ میرے سے بات کریں, میں وہی بے ربط اور بے تکا جواب دوں گا آپ کو فوزیہ وہاب صاحبہ کی یہاں پہ کمی محسوس ہی نہیں ہونے دے گی. آپ کہیں گے یہ بالکل وہی کام جو میری سنیں دیہاڑداری لگ رہی ہے نہ کریں, میں اس کے اوپر بات نہیں چل رہی, بیچارہ کوئی پریشانی بھی ہو سکتی ہے, کوئی اور حادثہ بھی ہو سکتا ہے, کہیں اس کو چھوڑیں, RGST چھوڑیں جی, بس دفعہ کریں نا. مثلا اگر نہیں آئی تو نہیں آئی نا, اب کیا یہاں بیٹھ کے ہم تصویر رولیں, یہاں کام تو کرنا ہے. معاملہ یہ ہے نصرت صاحب, RGST کے اوپر مشاورت جو ہے وہ پہلے آپ نے کرنی ہے. اب یہاں پر آپ گورنمنٹ آف پنجاب یا چیف منسٹر پنجاب کی بات سنیں, وہ کہتے ہیں ہمارے سے مشاورت نہیں ہوئی, ANP کہتی ہے ہمارے سے نہیں ہوئی, MQM کہہ رہی ہے ہمارے سے نہیں ہوئی, مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں ہمارے سے نہیں ہوئی. تو یہ کس سے کی ہے؟ حفیظ شیخ صاحب نے شاید وزیر اعظم کے کان میں کوئی بات کہی ہوگی. اب یہاں اس کو پاس کروانا جو ہے وہ جان جوکھوں کا وزیر اعظم کہتے ہیں کابینہ میں میں نے ڈسکس کیا ہے, میں نے CCI کی میٹنگ میں ڈسکس کیا ہے, سب نے قبول کیا ہے. تو قبول کیا تو اس کے بعد پھر کیوں اس سے پیچھے ہٹیں؟ قبول کرنے کے بعد پیچھے ہٹنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر ہے ہی کچھ نہیں. تاجر طبقہ آپ جائیں گے نا, آپ پارا مارکیٹ یا آپ انارکلی, بالکل چھوڑیں باقیوں کو. وہاں پر جب آپ جا کر دیں گے نا کہ اپنی یہ کاغذات ہمیں دکھائیں, GST کتنا بیچا, کون سا رجسٹر, وہ جو خطونی سی نکال کے وہ آپ کو داخل ہی نہیں ہونے دیں گے. جنرل پرویز میں وہاں اجمل بلوچ صاحب کہا کہ جنرل پرویز مشرف جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف تھا, فوج تھی 7 لاکھ فوج, اس نے 17 دن یہ بند رہا کاروبار, اس کے بعد نے کہا جی ہم ویٹ نہیں لگائیں گے. پھر جا کے کوئی تھوڑا بہت معاملہ جو ہے نا وہ آگے چل سکے. یہ جتنی سیریس پیس پارٹی یہ کری, ہم IMF کو دباؤ پہ یہ وہ بل تو انہوں نے ٹیبل کر دی ہے, لیکن اس کو پاس کرنا اور اس پر اس کو لاگو کرنا یہ اسی طرح سے ہے جیسے آپ یہ سمجھ لیں کالا باغ ڈیم بنا لیا آپ نے. وجہ اس کی یہ ہے نصرت صاحب, جب تک یہ سارے سٹیک ہولڈرز جو ہیں یہ بیٹھ کے ان سے بات کر کے آپ نہیں چلیں گے, اگر مسلم لیگ نون, ANP یہ سارے بھی ساتھ ہوں. بہرحال پاکستان کے جن لوگوں کو ہم نے لائن اپ کیا ہوا ہے اس موضوع کے اوپر, ان میں مہربانی عبدالرزاق ببر صاحب ہیں, سیکرٹری جنرل ہیں آل پاکستان انجمن تاجران کے. السلام علیکم جی عبدالرزاق. وعلیکم السلام جی, بہت بہت شکریہ آپ کا جی. سب سے زیادہ ویسے تو تمام کاروباری لوگ یہ جو نیا RGST کا فارمولا دیا جا رہا ہے اس کی مخالفت کر رہے ہیں, لیکن سب سے زیادہ تاجران کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں اپنے لوگوں کی نمائندگی کروں. جی نصرت صاحب, گزارش یہ ہے کہ 87 سے GST شروع ہوا ہے جی, اور تب سے جو تاجر ہے اپوز کر رہے ہیں. صرف بیچ میں ایک ٹائم ایسا ہے, عبداللہ یوسف صاحب چیئرمین تھے, انہوں نے ہمارے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کیے اور انہوں نے سمجھا کہ ابھی ہم لوگ اتنے میچور نہیں ہوئے اور نہ ہی ان کے پاس انفراسٹرکچر ہے اور نہ ہی ان کے پاس کچھ سسٹم ہے کہ وہ تاجروں سے اتنی بڑی تعداد کے تاجروں سے ٹیکس وصول کر سکے. تو انہوں نے سارا ایگزمپٹ کر دیا. ابھی جو نئے چیئرمین صاحب آئے ہیں, پچھلے رمضان میں میری ان سے میٹنگ ہوئی تھی ایک کھانے پہ, تو میں نے ان کو کہا جی کہ آپ ویٹ لا رہے ہیں تو کم از کم آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس تو کریں, ہماری تکلیفیں جو ہیں وہ سمجھیں. انہوں نے مناسب نہیں سمجھا, انہوں نے کہا جی کیا بات ہے 2 4 5 آپ ہڑتالیں کریں گے پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, ہمیں تو اوپر سے آرڈر ہے IMF کا, ہم نے تو لینا ہے. تو میں بڑی معذرت کے ساتھ اب تک یہ ویٹ سے RGST ہو گیا ہے, تب بھی انہوں نے ہمارے ساتھ بیٹھ کے کوئی بات نہیں کی. بات یہ کہ ہم سٹیک ہولڈر ہیں, اگر ہمارے ساتھ یہ بات نہیں کریں گے, ہمارے خدشات دور نہیں کریں گے, ہم اس کو کیسے مان لیں؟ آپ کے کیا خدشات ہیں؟ ہمارے یہ خدشات ہیں کہ ان کے پاس سب سے پہلے تو کوئی سسٹم نہیں ہے. دوسری گزارش یہ ہے کہ ہمیں یہ کہتے ہیں جی کہ آپ نے تو جیب سے نہیں دینا, آپ نے تو کسٹمر سے لے کے دینا ہے. بالکل, جب ہم نے کسٹمر سے لے کے دینا ہے تو سمجھے ہم تو ہیں وہ CBR کے ایک طرح سے بغیر تنخواہ کے ملازم ہو گئے. لیکن ہمارے لیے جو سزائیں انہوں نے اس فنانس بجٹ میں بل میں جو تجویز کی ہیں وہ اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کے بھی میرا سمجھتا ہوں ہوش اڑ جائے کہ اگر چھوٹی سی کوئی غلطی ہو گئی ہے تو 6 مہینے کی قید ہے, یہ فلاں جناب اگر فگر غلط ہو گئی تو اتنے لاکھ روپے جرمانہ ہے, اگر یہ نمائش نہ ملی تو جناب آپ کی کنسیلمنٹ بن جائے گی. تو اگر ہم نے بغیر تنخواہ کے حکومت کے لیے کام کرنا ہے, ریونیو اکٹھا کرنا ہے اور ان کو دینا ہے,
تو پھر ہمارے لیے سزائیں اور جرمانے انہوں نے کیوں تجویز کی ہیں؟ یہ ہم نے ساری چیزیں، حفیظ شیخ صاحب جو آئے نئے ہمارے فنانس منسٹر، لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک میٹنگ کال کی تھی، وہاں ان کے ساتھ یہ ساری ڈسکس ہوئی، ان کو بتایا، تو انہوں نے چیئرمین صاحب کی طرف دیکھ کے پوچھا کہ یہ کیا بھائی؟ تو انہوں نے کہا نہیں سر، یہ ایسے ان کو ڈرانے کے لیے ہم اس کو نکال دیں گے۔ اچھا بابر صاحب، بات یہ ہے کہ اگر یہ بات آپ کی تسلیم کر لی جائے کہ آپ اس میں تاجروں کو تحفظات ہیں، لیکن یہ جو کہتے ہیں کہ تاجر ٹیکس نہیں دیتے اور اتنی لاکھوں کی تعداد میں ہیں، وہ پروگرام دیکھا تھا، اس کو کیسے آپ یعنی وہ کریں گے کہ دینا؟ اگر 25,000 26,000 ماہانہ تنخواہ لینے والا ایک عام شہری یا ایک عام سرکاری یا غیر سرکاری اگر ایک ملازم دے رہا ہے، تو جو لاکھوں روپے کما رہے ہیں اس ملک میں سے اور تاجدار سے، وہ کیوں نہیں ٹیکس دیتے؟ میں اس میں گزارش کرتا ہوں، اگر 50-60 لاکھ تاجر ہے نا پورے ملک میں، جی، تو اس میں اگر 18 لاکھ دے رہا ہے تو جو باقی، میں آپ کی اس کو مثال دیتا ہوں، آپ زیادہ جلدی سمجھیں گے۔ 18 لاکھ کہاں؟ 18 لاکھ تو صرف سرکاری ملازم ہے، 4 لاکھ سرکاری اور نیم سرکاری اور نجی ملازمین جو کہ سیلریڈ پرسن ہیں وہ 18 لاکھ ہیں، 4 لاکھ اور لوگ ہیں، تو آپ کے یہ سارے فگر غلط دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ کو ذرا سمجھ آئے گی، جو گلی محلے میں پرچون فروش ہے، تندور والا ہے، سبزی فروش ہے، وہ بھی بجلی کے بل میں 750 روپے سال کے انکم دے رہا ہے ان کو۔ بجلی کی بات میں نہیں، لیکن اپنی انکم کے اوپر کیوں؟ بات میں نہیں سر، ایڈوانس انکم ٹیکس ہے۔ نہیں، یہ وہ تو کافی نہیں ہے بابر صاحب، آپ ہمارے ساتھ۔ کافی نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں، لیکن گزارش یہ ہے کہ اگر جو نئے اسیسی ڈھونڈنے ہیں وہ انہوں نے ڈھونڈنے، ہم نے تو نہیں ڈھونڈنے، یہ فیلڈ میں جاتے ہی نہیں ہے، یہ کام ہی نہیں کرتے ہیں، دفتروں میں بیٹھے ہوئے گپے لگا رہے ہیں، ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ہم نے خود ان کو 20 بار کہا ہے کہ جی فلاں ایریاز نئے ڈیولپ ہوئے ہیں، وہاں پہ جو مارکیٹیں بنی ہیں، پلازے بنے، آپ وہاں پہ جائیں، سروے کریں، ان لوگوں کو بک کریں، یہ کام ہی نہیں کرتے ہیں، ان کی نیت ہی ٹھیک نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ بابر صاحب، آپ سیکرٹری جنرل ہیں آل پاکستان انجمن تاجران پاکستان کے، اور آپ نے ہم سے بات کی اور تاجروں کا موقف پیش کیا۔ ناظرین، وقت ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔